अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम जो तवाबे की हम इकसाम सीख रही थी उसमें से अत-तौकीद को सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसका इस्तेमाल कुरान पाक में कम है, इसलिए इतनी इसको आप फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, बहरहाल लेकिन पता होना चाहिए। जैसा कि मैं पिछली स्लाइड में भी आपको पिछले लेक्चर में ये बता चुकी हूँ कि ताबे क्या होता है और मतबूअ क्या होता है, पर एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि ताबे का मतलब पैरवी करने वाला। ताबे वो इस्म होता है जो एराब में पैरवी करता है अपने से पहले वाले इस्म की, और जिस इस्म की इराब के लिहाज से पैरवी की जाती है उसे मतबूअ कहा जाता है। ताबे में जो है हम लोग सीख चुके हैं कि जो सिफ़त है वो मौसूफ़ की ताबे होती है, उसकी पैरवी करती है, और ये हम लेक्चर नंबर 8 में डिटेल से सीख चुके हैं। इसके अलावा मातूफ़ जो है वो मातूफ़ अलैह को पैरवी करता है, उसका ताबे होता है, और लेक्चर 23 में हम डिटेल से सीख चुकी हैं। और बदल जो है वो ताबे होता है मुब्दिल मिन्हु का, और ये हम पिछले ही लेक्चर में 74 ए पार्ट ए में सीख चुके हैं। और आज के लेक्चर में ये होगा कि जो ताकीद है, या इसको ताकीद भी कहते हैं, ताकीद कह लें या ताकीद कह लें, दोनों तरह से ठीक है। वो मौक़त का पैरवी करता है, उसका ताबे होता है। और आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम आज इसको डिटेल से सीखेंगे। तो मेन मकसद क्या है कि ये किस चीज़ के ताबे होते हैं, कि इनका जो एराब होता है ना, ताबे का एराब रफ़ा होगा या नस्ब होगा या जर होगा, जो भी होगा वो पैरवी कर रहा होगा अपने मतबूअ की। जो भी एराब मतबू का होगा वही एराब ताबे का होगा। ठीक है? तो इंशाअल्लाह अब आज हम जो है ये मौक़त तौकीद या ताकीद को देखते हैं इंशाअल्लाह ताला। इसमें क्या है कि ताकीद क्या चीज़ है, ठीक? मैं दोनों में से कोई एक ही ज़ाहिर-सी-बात नाम लूँगी तो तौकीद, या फिर इस्तेमाल कर लूँगी या ताकीद। तो ताकीद जो है वो मुक्कत का इब्हाम दूर करता है, मतलब उसमें कोई अगर शक व शुबा है, मतलब शक व शुबा से मुराद मतलब उसके अंदर कोई अगर कमी पेशी रह गई है उसके माना को वाज़े करने में, तो वो वाज़े करेगा। उसकी अहमियत को वाज़े करता है, मेन चीज़ ये है कि उसकी अहमियत उजागर कर देता है, और कलाम में एक ज़ोर पैदा करता है, ठीक? तो और मौक़ित के लिए सिर्फ़ इतना ही काफ़ी है कि अमूमन ये ज़्यादातर मारिफ़ा होता है। अच्छा, अब जो ताकीद है, वो 2 तरह से इस्तेमाल हो सकता है। वो मानवी ताकीद भी हो सकती है और लफ़्ज़ी ताकीद भी हो सकती है। मानवी ताकीद क्या होती है कि ऐसे अल्फ़ाज़ जो ताकीदी माना देते हैं, अमूमन उनके साथ एक ज़मीर होती है, हर दफ़ा नहीं होती, कभी होगी, कभी नहीं भी होगी। तो जो ज़मीर होगी ना, वो मुअक्कद की तरफ लौट रही होगी। तो आपको अभी तो फ़िलहाल ऐसे मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि सिर्फ़ रिटन फ़ॉर्म में आ रहा है। इंशाअल्लाह जब मैं एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगी बात, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो लफ्ज़ी ताकीद है ना, वो ऐसे कुछ लफ्ज़ या जुमलों की ना, लफ्ज़ों और जुमलों की तकरार होगी। यानी रिपीट होंगे वो लफ्ज़ और वो जुमले रिपीट होंगे, जिससे वो बात समझ में आ जाएगी। तो जिस तरह अगर हम बात करते हैं ना, अगर किसी को कि बार-बार मैंने ये बात कही है, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैंने बार आपको समझाया, तो ये जो मैंने बार-बार का लफ्ज़ 2 बार किया है, तो इट मीन्स कि मैं इस बात के अंदर एक वज़न डाल रही हूँ, एक ज़ोर पैदा कर रही हूँ, एक ताकीद कायम कर रही हूँ, ठीक है? तो किसी बात को हम 2 बार दोहराते इसलिए हैं ताकि अगले को उसकी अहमियत वाज़ेह हो जाए कि ये बात कितनी अहम है, इस वजह से इस बात को रिपीट किया गया है, ठीक? तो सबसे पहले हम इन्हीं को ही देखते हैं, ये लफ्ज़ों को पहले चलिए इसमें अभी कुछ और मैं आपको डिटेल बताती चलूँ कि ये लफ्ज़ क्या होंगे या मानवी ताकीद क्या चीज़ है, इसको ज़रा देख लेते हैं। मानवी ताकीद के लिए कुछ लफ्ज़ होंगे, जैसे कि नफ्सुन, आइनुन, कुल्लुन, जमीउन, अजमऊन या अजमाइन। अभी फ़िलहाल सारों को मैंने जो है ये किला, किल्ता, ये रफ़ा हालत में फ़िलहाल लिखा हुआ है, तो ये नस्ब बन के भी आ सकते हैं, ये जर बन के भी आ सकते हैं। तो बहरहाल ये जो कुछ अल्फ़ाज़ हैं जो जब आते हैं ना, तो ये एक ताकीद कायम करते हैं, ठीक है? एक जुमले के अंदर एक ज़ोर कायम करते हैं। दूसरी तरफ जो लफ्ज़ों की तकरार है, तो वो किस लिहाज़ से कि इस्म की इस्म से तकरार हो सकती है, कोई इस्म होगा जो रिपीट हो जाएगा, कोई फ़िइल होगा जो 2 बार आ जाएगा, कोई जुमला होगा जो पूरा जुमला ही रिपीट हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको इन तीनों के लिहाज़ से आपको एग्ज़ाम्पल कुरान पाक से दिखाऊँ। तो सबसे पहले हम इन्हीं पे चलते हैं, जो लफ्ज़ों की तकरार है ना, इसी पे चलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब ये आपके सामने आयत है, दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का। अब देखिए ये 2 लफ्ज़ हैं, जिसमें रिपीट हुआ है, ये इस्म ही दूसरा इस्म रिपीट हुआ है,
ٹھیک ہے. تو اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے کہ دکتی تو چلے فیل ہو گیا، اور الارض نائب فائل ہو گیا، کیونکہ یہ مرفوع اس لیے کیونکہ نائب فائل ہے ماضی مجہول کے لیے. اب دکن کیا ہے؟ یہ اس وقت حالت نصب میں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دکن جو بنے گا پھر وہی، وہ بھی کچھ اس کا اعرابی وہی ہے. اب دونوں اس وقت حالت منصوب میں ہے، حالت نصب میں ہے. تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہے کہ یہ پہلے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ والا دوسرا والا جو دکن ہے یہ تاکید ہے موقد کی. موقد یعنی پہلا والا. ٹھیک ہے، اسم کی تکرار ہوئی ہے نا، ایک ہی اسم دو بار آیا ہے. تو جو پہلا والا ہے وہ موقد، دوسرا والا تاکید. اور تاکید جو ہے وہ پیروی کر رہا ہے اعراب کے لحاظ سے موقد کی. اعراب موقد کا منصوب ہے تو یہ بھی منصوب. اب یہ منصوب کیوں ہے؟ یہ منصوب اس لیے ہے کیونکہ یہ مفعول مطلق بن رہا ہے. کیونکہ دیکھیں دقہ میں بھی جو دال قاف کاف روٹ لیٹرز ہیں، اور اسی کا ہی یہ مصدر ہے دال قاف کاف. سیم وہی روٹ لیٹر سے جب مصدر آتا ہے تو آپ لوگ آلریڈی جب مفاعیل خمسہ میں نے کروائے تھے تو وہاں پہ ایکسپلین کیا تھا کہ جب اسی روٹ لیٹر سے مصدر آتا ہے تو اس فعل کے لیے وہ مفعول مطلق بنتا ہے. اور وہ مفعول مطلق بھی کیا ہوتا ہے؟ تاکید ہوتی ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، تو یہ پورا جملہ فعلیہ بنا. ریزہ ریزہ کر دی جائے گی زمین کوٹ کوٹ کر. اب یہ دیکھیں کوٹ کوٹ کر، یہ جو دو بار میں نے استعمال کیا یہ کیا ہے؟ یہی ہے دکن دکا. اب یہاں پہ یہ تو ہو سکتا تھا نا زمین کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. کوٹ کوٹ کر یہ دو بار اس میں تاکید قائم کی ہے، ایک زور پیدا ہو گیا ایک جملے کے اندر. اس کے معانی کو مین واضح کر دیا کہ کس طریقے سے اس کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا. تو بس یہ تاکید ہے، اس میں کوئی ایسا کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ بہت مشکل ہے یہ کچھ ایسا ہے. اور یہ استعمال بھی کام میں ہے. ایک اور اگزامپل دیکھ لیتے ہیں ہم. جو جا آ ہے یہ فیل ہو گیا. ربو کا جو ہے مرکب اضافی واو عطف، اور پیچھے والا معطوف علیہ الملک جو ہے یہ معطوف پورا مرکب عطفی اس وقت مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے جا آ فعل کے لیے. یہ تو چلو مرفوع اس لیے کیونکہ فاعل بن رہا ہے. اب یہ صفن جو ہے، صفن صفن یہ پھر منصوب آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا والا صفن جو ہے موقد ہو گیا، دوسرا والا صفن تاکید. دوسرا والا صفن جو ہے یہ صرف پیروی کر رہا ہے اعراب کے لحاظ سے اس کی. تو اب یہ کیوں آخر منصوب ہے؟ پہلا والا صفن کیوں منصوب ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو وہ اس لیے منصوب ہے کیونکہ یہ حال بن رہا ہے. اور ذوالحال کیا ہے؟ الملکو. یہ ذوالحال ہے، یعنی فرشتوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ وہ کس حال میں آئیں گے. ٹھیک ہے، اب حال اور ذوالحال مل کے پھر معطوف بنے گا. تو میں ان کی ذرا پوزیشن چینج کرتی ہوں. اب دیکھ لیں، حال اور ذوالحال مل کر معطوف ہوا، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اب فاعل بنا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے سلسلے کا کہ اب یہ پورا جملہ فعلیہ کمپلیٹ. اب یہ معطوف تو ہو رہا ہے پچھلی، کیونکہ ہمارے پاس ابھی آیت نہیں ہے کہ ہم، کیونکہ یہ میں نے جو انالیسس کرایا ہوا تھا میں نے وہیں سے اس کو لیا ہے آلریڈی صورت کا. تو بہرحال ہم ترجمے پہ آتے ہیں. اور جب آئیں گے، یہ جب میں نے بریکٹ میں اس لیے لکھا کیونکہ اس کا کنیکشن پیچھے سے ہے. وہ پوری صورت میں آپ کو پچھلی آیت بھی دیکھنی ہوگی تو اس حساب سے پتہ چلے گا آپ کو. ہم فی الحال مین چیز ہے ہمارا یہ صفن صفن. ٹھیک ہے، اور جب آئیں گے آپ کا رب اور فرشتے. اب فرشتوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ فرشتے کس حال میں آئیں گے. تو حال آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حال منصوب ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے. تو دیکھ لیں منصوب بھی ہے اور نکرہ بھی ہے. تو اس وجہ سے یہ منصوب حالت میں ہے. قطار در قطار یعنی قطار بنا کر تو وہ آئیں گے، قطار کی حالت میں لائن لگائے ہوئے آئیں گے. تو یہ ان کا حال بیان ہو رہا ہے اور اس میں تاکید قائم ہوئی ہے. alright. اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسم کی تکرار. اب آپ یہاں پہ دیکھیں فعل جو جملہ کہہ لیں یا فعل کہہ لیں، کہ جو یہاں پر یہ جو دوسرا والا ہے نا سیعلمون، یہ پورا فعل اس فعل کے اوپر اس کی تکرار ہو رہی ہے. دیکھیں سیم وہی ریپیٹ ہوئی ہے، کلا سیعلمون کلا سیعلمون. تو یہ جو دوسرا والا ہے یہ تاکید کے لیے آیا، معطوف تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ یہ ایک زور قائم کر رہا ہے. اب اس کے ترجمے میں آپ دیکھیں، پہلے والا ترجمہ میں نے لکھا ہے کہ ہرگز نہیں جلد وہ سب جان لیں گے. لیکن دوسری بار میں نے صرف جلد نہیں لکھا، میں نے لکھا جلد ہی وہ جان لیں گے. یہ جو ہی کا زور ڈلا ہے نا، یہ اس کی وجہ سے کہ یہ جملہ ریپیٹ ہوا ہے، تاکید ایک آ گئی ہے، ایک زور قائم ہو گیا ہے کہ یہ بات پھر ریپیٹ ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو کہ جو منکر ہیں تو وہ جلد ہی سب جان لیں گے. پھر ان کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان قریب وہ جلد ہی ضرور جان لیں گے. ٹھیک ہے،
تو اس میں کیا ہے کہ جملہ، آپ جملہ سمجھ لیں یا فعل کہہ لیں کہ فعل کی تکرار ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ اور. اب اس میں بھی آپ کو یہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا بڑی فیمس، آپ کو پتہ ہی ہے، یہ تو سب کو صورت یاد ہوگی. تو اب اس میں آیت نمبر 5 میں یہ ہے، تو 6 میں ایگزیکٹلی وہی صورت ریپیٹ ہوئی ہے. اس صورت کہہ رہی ہوں، سوری، آیت ریپیٹ ہوئی ہے. تو یہ یہاں پہ اب کیا ہے کہ یہ پورا جملہ جو ہے، جملہ اسمیہ پورا کا پورا ریپیٹ ہوا ہے. یہاں پہ اب فعل نہیں ہے، کوئی اسم نہیں ہے، بلکہ یہ پورا جملہ ہے. ٹھیک ہے. حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کے پورا جملہ ہو کے تاکید قائم کر رہا ہے پچھلے جملے کے اوپر. تو اس میں کیا ہے کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک زور قائم کر رہا ہے کہ ایک ہی بات 2 بار ریپیٹ ہوئی ہے، تو الرٹ بتایا جا رہا ہے مومنوں کو کہ فکر نہ کریں، جب تنگی ہوگی تو آسانی بھی آئے گی. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ بھی دیکھیں گے، جو پوری آیت ہے، اب یہ پورا جملہ ہے. ٹھیک ہے. یہ پورا جملہ اور یہ بھی پورا جملہ ایگزیکٹلی سیم ہے. ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی سیم، دوبارہ وہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے. تو یہ جو دوسری بار یہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے نا، یہ تاکید ہے. ٹھیک ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہو کر تاکید. تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو میں نے اسم کی تکرار، فعل کی تکرار اور جملے کی تکرار دونوں طرح، تینوں مطلب جو انداز تھے وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیے ہیں. آپ اسکرین شاٹ لے کے، میں نہیں بتا سکتی یہ فعل ہے، یہ فائل ہے، وہ تو آپ کے سامنے میں نے پورا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ اسکرین شاٹ لے کے بعد میں اس کی آپ آرام سے پریکٹس کر سکتی ہیں. آگے ہم چلتے ہیں اس معنوی تاکید کی طرف کہ اس میں کیا ہے. اس میں یہ سلسلے کار ہوگا کہ اگر میں کہوں کہ آپ نے کیا ہوم ورک کیا، تو آپ کہیں گے کہ یس کیا. میں آپ سے تھوڑی دیر بعد پھر پوچھوں کہ آپ نے ہوم ورک کیا، جی بالکل میں نے خود ہوم ورک کیا. تو آپ یہ جو کہیں گے نا، میں نے خود ہوم ورک کیا، تو یہ جو خود کا آپ نے زور دیا نا، اٹ مینس نفس، کہ میں نے خود ہوم ورک کیا ہے. یا اگر میں کہوں کہ آپ نے فلان چیز فلان کو دے دی تھی، تو آپ کہیں کہ ہاں میں نے خود اس کے ہاتھ میں دی تھی. یہ جو آپ یہ بھی تو کہہ سکتی ہیں کہ میں نے ہاں میں نے اس کو دے دی. لیکن جب آپ یہ کہیں گے نا ہاں میں نے خود اس کو یہ دی ہے، اٹ مینس کہ آپ اس کے اندر ایک تاکید قائم کر رہی ہیں. آپ واضح کر رہی ہیں، بات کو بالکل کلیئر کہہ رہی ہیں کہ ہاں میں نے خود بنفس نفیس خود جا کے یہ چیز اس کو حوالے کی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس لہجے میں آپ سمجھ جائیں کہ اس میں ایک تاکید ہے. تو بس یہ تھوڑا سا ایک انداز ہے اور کچھ نہیں. تو لیکن یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو جانے سے، اگلی سلائڈ پہ جانے سے میں بتاؤں گی کہ نفس اور عین جو ہے نا، یہ زیادہ تر جو ہے تاکید کے طور پر نہیں استعمال ہوئے. یہ جملے کی مطابقت کے لحاظ سے جو بھی جملے میں آ رہا ہوگا یہ وہ بنتے ہیں. لیکن باقی کلن، جمیعن یا اجمعون، ان کی میں آپ کو قرآن پاک سے ایگزامپلس دیتی ہوں کہ یہ جو ہے تاکید کس طرح سے قائم کر رہے ہیں. اچھا اب آپ کے سامنے 3 آیات لکھی ہیں. 3 آیات کا مقصد کیا ہے؟ رفع، نصب، جر، تاکہ تینوں حالات میں آپ کو رفع، نصب، جر جو ہے نا، تینوں میں آپ کو ایکسپلین کر سکوں کہ جو ہے وہ تاکیدی لفظ جو ہے وہ کیسے پیروی کر رہا ہے اعراب میں. اچھا تؤمنون فعل ہو گیا، جار مجرور مل کے متعلق کے فعل ہو گیا، کلی ہی اب یہ مرکب اضافی ہو کر توکید ہو گیا. اچھا اب اس میں کیا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ الکتابی یہ کیوں مجرور ہے؟ با حرف جر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. الکتابی مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے. تو یہ کلی کیوں مجرور ہے؟ کلی اس لیے مجرور ہے کیونکہ یہ فالو کر رہا ہے، یہ پیروی کر رہا ہے اپنے موقد کی. تو اٹ مینس کہ موقد اس یہاں پر کیا ہے؟ الکتابی. الکتابی یہاں پہ موقد ہے اور کلی اس کی تاکید کے لیے آیا، اس لیے وہی اعراب یہ لے گا جو کہ موقد کا ہوگا. اور اب یہاں پر میں پہلے ابھی ٹرانسلیشن چلے کرتی ہوں، پھر آپ کو یہ ضمیر جو ہے اس کو بتاؤں گی. تم ایمان لاتے ہو کتاب پر سب کے سب. اب یہاں پہ یہ بنا کافی تھا کہ تم ایمان لاتے ہو کتاب پر سب کے سب کا مطلب کہ تم سب اس کتاب پر ایمان لاتے ہو. تو سب سے کیا ہوا؟ ایک زور قائم ہو گیا. کلی ہی تمام کے تمام، تم سب تمام کے تمام جو ہے ایک کتاب پہ ایمان لاتے ہو. نیچے آجے یکونا فعل ہو گیا، الدین اسم یکونا ہو گیا، اور ساتھ ہی میں نے موقع لکھ بھی دیا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے کلہ پہ آتے ہیں. چلے للہ جار مجرور ہو کے قائم مقام خبر یکون. اب کلہ کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہو کے توکید. اب یہاں پہ آپ نوٹس کریں کہ الدین کا اعراب اور کلو کا اعراب.
कुल्लू मरफू क्यों है? क्योंकि ये पैरवी कर रहा है। किसकी पैरवी कर रहा है? अद्दीनु की। और अद्दीनु क्यों रफा में है? क्योंकि इसम यकूनु है। इसम यकूनु मरफू होता है, खबर यकूनु मंसूब होती है ना। इसम यकूनु तो मरफू होती है, तो ये मरफू इसलिए क्योंकि इसम यकूनु और कुल्लू उसको पैरवी कर रहा है, इसलिए मरफू है। तो यहाँ पे कुल्ली था, देखें यहाँ कुल्लू बन गया। एग्जैक्टली सेम मुरक्कब इजाफी है बनना। अच्छा, तर्जुमा क्या है कि दीन सारा का सारा, कुल्लुहु सारा का सारा क्या है? एक जोर है, एक ताकीद है कि सार बनना चाहिए था ना कि दीन अल्लाह के लिए है, लेकिन सारा का सारा से क्या बात हो रही है कि एक जोर कायम हो रहा है। दीन सारा का सारा अल्लाह के लिए है। अब आके ऊपर आ जाए, इन्ना तो हर्फ मुशब्बह बिल फेल, अल अमरा क्या हो गया? इसम इन्ना, सादी मौक़त मैंने लिख दिया। लिल्लाही उसी तरह जार मजरूर हो के खबर इन्ना बन गया। और कुल्लाहु, अब पहले कुल्ली की एग्जांपल देखी, कुल्लू की देखी, अब कुल्ला की देख ले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि पहले मैं सोच रही थी कि रफा लेकर आऊं और नस्ब जर नीचे लिखूं, लेकिन क्या था कि वो एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी, ये आयत थोड़ी सी बड़ी जगह ले रही थी, एडजस्टमेंट मुश्किल हो रही थी। तो बहरहाल मेन मकसद ये है कि तीनों इराब मैंने कोशिश की एक ही स्क्रीन पे एडजस्ट करूं ताकि आपको बात समझ में आए। अच्छा, और कुरान पाक, और मेरी आपको पता है कि मैं एग्जांपल्स भी मैंने कुरान से ही लेनी है एग्जैक्टली सेम, तो फिर इस वजह से मैं ये करती हूँ। अच्छा, आप देखिए कुल्ला क्यों मंसूब है? क्योंकि ये तौकीद है, ये ताकीद कायम कर रहा है, पैरवी कर रहा है अल अमरा का। और ये क्यों मंसूब है? क्योंकि इसम इन्ना है, और इसम इन्ना मंसूब होता है। बेशक हुक्म सारा का सारा या तमाम अल्लाह के लिए है। ठीक है, हुक्म सारा का सारा अल्लाह के लिए है। अब आप नोटिस करें यहाँ पे जमीर जो है, कुल्ली ही, कुल्लुहु और कुल्लाहु, ये जो हु की जमीर आ रही है, ये कहाँ लौट रही है? पहली वाली जमीर अल किताबी ने मौक़त की तरफ लौट रही है। नीचे भी देखें, हु की जमीर अद्दीनों की तरफ लौट रही है, क्योंकि वो मौक़त है, जो भी मौक़त होगा ना उसकी तरफ लौटेगी। अब यहाँ पे भी हु की जमीर अल अम्र की तरफ लौट रही है, तो आपको जमीर भी मिल जाएगी, प्लस आपको सेम एराब होंगे जिससे आप आसानी से पहचान कर लेंगे कि ये जो है ये पैरवी किस इस्म की, किस लफ्ज की पैरवी हो रही है, तो आप मौक़त को भी पहचान लेंगे। और फिर वही बात कि कम इस्तेमाल है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब आपके सामने दो आयात हैं, फेल आया और सजदा किया। किसने सजदा किया? फाइल आ गया, आगे है कुल्लुहुम, मुरक्कब इजाफी होके तौकीद नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताती चलूं कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि दो दो ताकीद के लफ्ज भी आ सकते हैं, मतलब मजीद जितनी ताकीद डालना चाहें, ठीक है, तो दो यहाँ इस जुमले के अंदर दो ताकीद के लफ्ज हैं, कुल्लुहुम भी है, कुल्लू भी है, और अजमाऊन भी है। तो आप देख लेंगे अजमाऊन इस वक्त हालत रफा में है, ऊना की आवाज आ रही है। ठीक, तो ये मरफू इसम है। तौकीद नंबर 2, अब देखते हैं कि किसकी आखिर ये कुल्लू में लाम के ऊपर पेश है, अजमाऊन भी पता चल रहा है कि ये मरफू है, तो इसका मतलब कि अब हमने मरफू देखना है कि यहाँ पे मरफू क्या है। फेल के ऊपर तो ताकीद नहीं होगी ना, कोई इसम होगा जिसके ऊपर ताकीद हो रही होगी, जो मौकद होगा। तो देखिए अल मलाइकतु जो है वो रफा हालत में है, क्योंकि वो फाइल है, इस वजह से मरफू है। कुल्लुहुम, कुल्लू इसलिए मरफू है क्योंकि वो पैरवी कर रहा है। अजमाउन इसलिए मरफू है क्योंकि वो भी पैरवी कर रहा है। ठीक हो गया। तो तुम सजदा किया सब के सब फरिश्तों ने इकट्ठे। तो अब इसके अंदर सब के सब का भी एक ताकीद कायमा होगी, इकट्ठे की भी होगी कि सब ने इकट्ठे किया सजदा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर डबल एक एम्फेसिस कायम हो रही है, एक डबल ताकीद कायम हो रही है। वही वाली बात कि अब कुल्लू इसलिए मरफू है क्योंकि मलाइकतु भी मरफू है, और ये हुम की जमीर किधर जा रही है? मलाइका की तरफ। अब पीछे पिछली स्लाइड में हु की जमीर थी, यहाँ हुम आ गई, क्या वजह है? अगर क्यों? क्योंकि वहां पे वाहिद का वो मौकद और ताकीद के अंदर जो ना अदद का भी थोड़ा लिहाज रखा जाएगा। एराब का तो होगा ही होगा ना, अदद के लिहाज से भी पैरवी हो रही होगी। अब यहाँ पे हुम इसलिए आया क्योंकि मलाइकतु ये जमा है, ये मलाकुन एक फरिश्ता होता है, तो मलाइकतु ज्यादा फरिश्ते, ये जमा है, जमा मुकस्सर है मलाकुन की। तो उसकी वजह से फिर क्या है कि पैरवी कर रहा है, तो अदद के लिहाज से भी पैरवी होगी। अब यहाँ पे हु की जमीर क्योंकि एक फरिश्ता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे देखिए अजमाउन, ये भी जमा का सीगा है। जमा क्यों है? क्योंकि फरिश्ते ज्यादा हैं, तो इस वजह से यहाँ पे भी जमा का सीगा आया है, तो अदद के लिहाज से भी पैरवी हो रही है। ओके, आगे चलते हैं। अल्लामा फेल हो गया, उसने सिखाए। अब हमें पता है किसने सिखाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, फाइल का हमें पता है, ठीक है।
کس کو سکھائے اور کیا سکھایا. تو اس کا مطلب کہ دو مفعول چاہیے. علامہ ایک ایسا فعل ہے جس کے اندر یہ متعدی در متعدی ہوتا ہے, اس کے اندر دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں, کہ آدم علیہ السلام کو سکھائے اور کیا سکھائے, وہ یہ ہے الاسماء کے نام سکھائے, تو یہ دوسرا مفعول ہے. ساتھ ہی موقد بھی میں نے لکھ دیا. ٹھیک ہو گیا. اب مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا توکید. اچھا, اور اب بنا یہ تھا کہ اس نے سکھایا آدم کو نام, اتنا بھی ہو سکتا تھا, لیکن اس نام کے اندر بھی ایک تاکید ہوگی, تمام نام, ساروں کے سب نام. ٹھیک ہے, تو یہ جو تمام کا زور ڈالا ہے نا, یہ اس وجہ سے کہ اس کے بات کے اندر ایک مزید تاکید قائم کرنی ہے, کہ یہ نہیں کہ تھوڑا بہت کچھ سکھا دیا, نہیں, سب کے سب نام اللہ نے آدم کو سکھا دیے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیے, مفعول نمبر 1 بھی منصوب ہے, مفعول نمبر 2 بھی منصوب ہے, کلا بھی منصوب ہے. تو اب ہم نے موقد ہم کیسے پہچان کریں گے کہ یہ آیا پہلے مفعول کا تاکید کر رہا ہے یا دوسرے مفعول کی تاکید کر رہا ہے. تو ہم نے دوسرے کی بنائی ہے, تو اب کوشچن یہ کھڑا ہو سکتا ہے نا, بھائی پہلے کی کیوں نہیں کی, کیا وجہ, آپ کو کیسے پتا چلا کہ الاسماء کا ہی آپ تاکید کریں گے. تو یہ جو ہا کی ضمیر ہے نا, مؤنث ہے, اور مؤنث جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف تو نہیں جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ضمیر بھی جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, کہ جب وہ دیکھنا ہی ہوتی ہے کہ یہ ضمیر پیچھے کس کی طرف راجع ہے, کہاں لوٹ رہی ہے. تو ظاہر ایک اب آپ کے سامنے مذکر اسم ہے. الاسماء جو ہے یہ جمع مکسر ہے, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ عموماً زیادہ تر یہ مؤنث کے طور پر ٹریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مؤنث کے طور پر ٹریٹ ہوتی ہے. تو پھر یہ جو ہے ایون مذکر بھی ٹریٹ ہو سکتی ہے, مؤنث بھی, لیکن آدم علیہ السلام کا تو کسی صورت بھی ہم مؤنث نہیں کر سکتے نا, یہ تو 100% ہمیں پتا ہے یہ مذکر ہے. تو یہاں پہ اگر کلو ہو ہوتا نا, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ آدم کی طرف لوٹ رہی ہے, ہو ہوتا. اب ہاں ہے, تو یہ آدم علیہ السلام کی طرف تو نہیں جا سکتی, تو اٹ مینس کہ یہ الاسماء کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک, تو یہ منصوب اس لیے کیونکہ یہ منصوب ہے, اور یہ ہا کی ضمیر الاسماء کی طرف جا رہی ہے. مجھے امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. اب پھر کچھ اور اگزامپلس دے دیتی ہوں انشاءاللہ تعالی. جنود جو ہے مرفوع اسم ہے, اس وقت مضاف بن رہا ہے, اور ابلیس مضاف الیہ, یہ زیر کے ساتھ کیوں نہیں ہے, کیونکہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے, ابلیس کے لشکر. اجمعون اب اس وقت حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے, ابلیس مجرور ہے, بے شک نظر نہیں آ رہا پر مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے. آپ سوچیں گے کہ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ مضاف الیہ ہے اگر اس پہ زیر نہیں ہے. تو دیکھیں, جنودوں کے اوپر نہ تو تنوین ہے نہ ہی ال, اٹ مینس کہ یہ مضاف ہے, یہ مضاف ہے تو پھر اگلا مضاف الیہ ہوگا ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, تو اب یہ رفع ہے, یہ مجرور ہے, اور جنود جو ہے یہ جمع ہے. ٹھیک ہے, جندن اس کا واحد ہوتا ہے, جندن کی جمع ہے جنود, تو فعول کے وزن پہ یہ جمع مکسر بنتی ہے. اجمعون اب کیا ہے, مرفوع اسم ہے, تو یہ اب یہ بھی جمع ہے, تو یہ پیروی کس کی کرے گی, جنود کی. ٹھیک ہے, جب دیکھیں عدد میں بھی پیروی ہو رہی ہے اور اعراب میں تو ہونی ہی ہونی ہے. تو اجمعون مطلب تمام, تمام ابلیس کے لشکر. آگے اغرقنا فعل ہو گیا, ہم نے غرق کیا, کس کو کیا, ہم منصوب, اس وقت منصوب ضمیر ہے, موقد بن رہی ہے, اور مفعول ہے. تو اجمعین اب دیکھ لیتے ہیں. اجمعین اس وقت منصوب ہے, کیوں منصوب ہے, اور کیونکہ یہ تاکید قائم کر رہی ہے, یہ پیروی کر رہی ہے کس کی. اب ضرورت ہے دیکھیں, جو نا فاعل ہے نا, نا کی ضمیر جو ساتھ جڑی ہے یہ فاعل ہے. فاعل تو آپ کو پتا ہے مرفوع ہوتا ہے, مرفوع اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مرفوع ہے, ہم کی ضمیر منصوب ہے. تو اگر ہم کہیں گے اجمعین, اب کس کی پیروی کرے گا, فاعل کی کہ مفعول کی, تو مجھے امید ہے آپ کہیں گے مفعول کی, کیونکہ یہ اس وقت اونا کی آواز نہیں ہے, اینا کی آواز ہے. اینا کی آواز منصوب ہوگی, مرفوع تو نہیں ہوگی. تو اینا کی آواز پھر منصوب اگر ہوگی تو پھر ہم اس کو مفعول کا ہی تاکید بنائیں گے, فاعل کی تاکید نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے, ہم نے غرق کیا ان کو, سب کو اکٹھے, ان سب کو اکٹھے غرق کیا. یعنی یہ نہیں کہ ایک بندہ, یہ جو جب وہ دریا پار کر رہے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور پیچھے فرعون کا لشکر بھی آ گیا تھا, تو یہ ایسا نہیں تھا کہ فرعون کا لشکر جو تھا آدھا غرق ہوا, 2 بندے ہوئے, 2 بندے تھوڑی دیر بعد ہوئے, یا 4 دن بعد ہوئے, نہیں, پورے لشکر کو اکٹھا اللہ نے غرق کیا. ٹھیک ہے, پانی میں ڈبو دیا, تو ان سب کو اکٹھے, تو اس کے اندر ایک تاکید قائم ہو گئی. تو اب آپ سوچیں گے کہ یہ اجمعین اس وقت کیوں منصوب ہے, تو پھر آپ کو اس کی وجہ پھر اس طرح سے سوچنی پڑے گی کہ اچھا کہ یہ تاکید قائم کر رہا ہے. نیچے آ جائیں, میں ضرور بھی ضرور بھر دوں گا کس کو, جہنم کو.
اور جنتی والناسی جو ہے مرکب عطفی ہو کر یہ مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے. ٹھیک. اور اجمعین اس وقت کیا ہے؟ یہ بھی مجرور ہے. دیکھیں اجمعین، یہاں پہ بھی اجمعین، یہاں پہ بھی اجمعین. یہاں پہ اجمعین منصوب ہے کیونکہ پیچھے کوئی بھی ایسی مجرور چیز نہیں ہے جس کو یہ فالو کرے. نہ تو اس کے پیچھے کوئی حرف جر ہے، نہ ہی یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، یعنی پیچھے کوئی مضاف نہیں ہے. تو مجرور ہونے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے. منصوب ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے. تو منصوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ تاکید کا، یہ پیروی کر رہا ہے ہم مفعول کی. اب یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا منصوب ہے یا مجرور ہے. دو وجوہات ہیں، یا تو یہ اینا کے پاس منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی. مجرور کیا پیچھے کوئی حرف جر ہے؟ نہیں ہے. کیا پیچھے کوئی مضاف ہے؟ تو دیکھیں الناس کے ساتھ الف لام لگ گیا تو یہ مضاف تو نہیں ہو سکتا نا. اگر یہ مضاف نہیں ہے تو یہ بھی مضاف الیہ نہیں ہو سکتا پھر. تو اس کا مطلب کہ مجرور ہونے کی کوئی وجہ پیچھے نہیں ہے. منصوب ہونے کی ہو سکتی ہے، امین مجرور ہونے کی اس لحاظ سے کوئی وجہ نہیں ہے جو دو وجہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، دو وجہ نہیں، جو حالت جر کی وجہ سے یا پھر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، وہ وجہ نہیں ہے مجرور ہونے کی. اب یا تو یہ منصوب ہے یا پھر یہ پیروی کر رہا ہے مجرور ہو کے. تو یہ پیروی کر رہا ہے مجرور ہو کے. کس کی پیروی کر رہا ہے؟ الناسی الجنتی والناسی کی. یہ مجرور ہے. اس وجہ سے یہ اجمعین جو ہے نا یہ مجرور ہے کیونکہ یہ پیروی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پیروی کرنے کی وجہ سے یہ اب اس کا اعراب وہی ہوگا جو کہ موقت کا ہوگا، اور موقت کا اعراب اس لیے مجرور ہے کیونکہ پیچھے حرف جر من ہے. ٹھیک. تو اس وجہ سے یہ وجوہات ہے کہ یہ تاکید ہے. جن اور انسانوں کو سب سے. اچھا اس کو بھی بیک کرتی ہوں، ایک دم آگے ہو گیا. میں ضرور بھی ضرور بھر دوں گا جہنم کو جن اور انسانوں سب سے. اب یہاں پہ سب کی جگہ وہ صرف یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا جن اور انسانوں سے بھر دوں گا. تو سب کا مطلب دیا تو اس کا مطلب کہ زور قائم ہو گیا، ایک تاکید قائم ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے بس تھوڑی سی. دیکھیں یہاں پہ اب میں نے اجمعون ایک رفع حالت اور اجمعین منصوب اور مجرور دونوں حالتوں میں تینوں اعراب کو کوشش کی ہے کہ ایڈجسٹ کروں کہ کس طرح سے یہ لفظ ہوتے ہیں. جو لفظ آپ کو یہ اجمعون کا لفظ آپ ذہن میں رکھ لیں، کلو کا لفظ ذہن میں رکھ لیں. یہ دو لفظ جو ہے نا عموماً تاکید کے طور پر آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لفظ صرف. اور اس کے علاوہ یا تو اسم کی اسم کے ساتھ تکرار ہوگی یا جملے کی جملے سے، فعل کی فعل سے تکرار ہوگی تو وہ بھی آسان ہے. اور یہ صرف دو تین لفظ آپ بس ذہن میں رکھ لیں، کلو اور اجمعین یا اجمعون، اس طرح کے لفظ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے تاکید قائم کرتے ہیں. تو یہ ہمارا تاکید کا ٹاپک تھا آج کا. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ اس میں اتنی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت کم استعمال ہے اس کا. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.